मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। इस्लाम करीमोफ उज़्बेकिस्तान के साबिक सदर और फादर ऑफ द नेशन थे। इन्होंने उज़्बेकिस्तान को आजाद भी करवाया और इसे जदीद मुल्क भी बनाया। गुलनारा इनकी बेटी है। गुलनारा पर 2014 में करप्शन का इल्जाम लगा और यह वालिद की जिंदगी और दौरे सदारत में हाउस अरेस्ट हो गई। इस्लाम करीमोफ 2016 में इंतकाल कर गए। नई हुकूमत आई, उसने भी एहतसाब का अमल जारी रखा। स्विट्जरलैंड, अमेरिका, स्वीडन और नीदरलैंड 4 मुल्कों में इनके खिलाफ तहकीकात हुई और इन्हें 10 साल कैद की सजा हो गई। इन्हें ताशकंद की इंतहाई बदतरीन जेल में रखा गया। कल गुलनारा के असाब जवाब दे गए और इन्होंने $1.2 बिलियन वापस करके सदर से तहरीरी माफी मांग ली। यह एहतसाब की ताज़ा तरीन मिसाल है। इस मिसाल में मुल्क ने एक शख्सियत को पकड़ा और फिर वसूली तक उसे छोड़ा नहीं, जबकि हमारे मुल्क में एहतसाब से वसूली तो दूर, उल्टा मुकदमों, जेलों में मुलजिमों की हिफाजत, इनके मेडिकल बोर्ड्स और इनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। आप आज की मिसाल ले लीजिए। नैब ने 4 सितंबर 2018 को बाबर अवान पर नंदीपुर रेफरेंस बनाया था। बाबर अवान पर 9 माह मुकदमा चलता रहा, लेकिन आज एहतसाब अदालत ने इन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। इस रेफरेंस पर भी रियासत का इंतहाई कीमती वक्त और सरमाया खर्च हुआ, लेकिन नतीजा क्या निकला? हमने वसूली के बजाय कौमी खजाने की मजीद रकम बर्बाद कर दी। जिम्मेदार कौन है? मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी आजाद थे तो ये अपने तमाम अखराजात खुद उठाते थे। ये गिरफ्तार हुए तो रियासत सरकारी खजाने से इनके तमाम अखराजात उठा रही है। अगर यह एहतसाब है तो फिर इसका कौम को क्या फायदा हो रहा है? हुकूमत को एक लम्हे के लिए इस नुक्ते पर भी जरूर सोचना चाहिए। हम आज के मौज़ूआत की तरफ आते हैं। जिन्होंने पाकिस्तानी कौम को अंधेरों में धकेला है, जिन्होंने चोरी की है, जिन्होंने डाका डाला है, जिन्होंने कोर्ट्स को फोन करके ऑर्डर्स चेंज कराए हैं, जिन्होंने एहतसाब के नाम पर नैब को फोन कर करके अपने अदवार में डिसीजन चेंज किए, उन 5000 आदमियों को लटकाने से पहले गाड़ी के पीछे बांध के चौराहों पे चलाया जाए और फिर घाट पर चढ़ाया जाए, ताकि पाकिस्तान के 22 करोड़ बच्चे, औरतें, बेवा, यतीम, मस्कीन, मजलूम लोगों की किस्मत बदल सके। मैं कुछ बातें याद कराना चाहता हूँ जो बातें हमने पूरे की। इमरान खान ने कहा था रुलाऊंगा, रुला दिया। हमने कहा था चोरों को पकड़ूंगा, पकड़ लिया। हमने कहा था डाकू राज को खात्मा करेंगे। हमने कहा था करप्शन से पाक हुकूमत देंगे। बहुत शुक्रिया जनाब। ये बजट बदकिस्मती से आखिरी कील साबित होगा। यहाँ पे स्पीकर गिरबान पकड़ के और कनपट्टी पे पिस्तौल रख के मिसाक नहीं करवाई जाए। मिसाक जरूर कीजिए, मिसाक जमहूरियत से शुरू कीजिए। ये नहीं होता कि आप लोगों के गिरबानों में हाथ डाल दें, आप दबाव डाल के लोगों की जमानतें मंसूख करवाएं। अल्लाह ताला आपको इस आफत से महफूज रखे, क्योंकि ये नहीं बचे, हम नहीं बचे, वो MKM वाले भी नहीं बचे। आप कैसे बचेंगे? क्या करप्शन सिर्फ सियासतदानों तक महदूद है? सिविल सर्वेंट्स में कोई करप्शन नहीं है। पुलिस, FBR, कस्टम्स, इनकम टैक्स सब दूध के धुले। जिस हुकूमत का सरबराह का मैं नहीं छोड़ूंगा और वो बाजू टांग ले, जिसके बुदरा के हम गिरफ्तारियां करवाते हैं, वो क्रेडिबिलिटी लूज कर देती है, वो अकाउंटेबिलिटी नहीं कर सकती। आप चेयरमैन नैब लग जाए जाके। जो कमजोर होते हैं वो मार्शल लॉ के साथ नहीं लड़ते, कमजोर लेट जाते हैं, वो अपने जमीर बदलते हैं। जमीर बदलने वाले भी इस ईवान में मौजूद हैं और जमीर न बदलने वाले भी इस ईवान में मौजूद हैं। फैसलवाड़ा के पास एहतसाब के अनोखे तरीके मौजूद हैं। हुकूमत अकाउंटेबिलिटी इनके हवाले क्यों नहीं कर देती? यह हमारा आज का इशू होगा। और इमरान खान ने आज एक बार फिर कह दिया, ये किसी को NRO नहीं देंगे। मुल्क में जब भी कोई शहजादा आता है तो वजीर आजम उसके जाने के बाद ये क्यों कहते हैं? और कल हुकूमत के खिलाफ APC होगी, हम ये भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।
پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں میاں جاوید لطیف صاحب, پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے. فیصل واڑا صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں, DSNG پر ہیں, آبی وسائل کے وفاقی وزیر ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا تعلق ہے. اور آج زمرہ صاحب نے جوائن کیا کراچی میں, پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے. واڑا صاحب یہ فرمائیے کہ سر یہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں, اور یہ 5000 لوگ ہیں کون؟ کیا کوئی فہرست ہے آپ کے پاس جن کے بارے میں آپ کا خیال یہ کہ لوٹ کر کھا گئے اور ان سب کو گاڑیوں کے آگے باندھنا چاہیے یا پیچھے باندھنا چاہیے اور ان کو چوکوں میں لٹکانا چاہیے؟ یہ کون ہے 5000 لوگ سر؟ بہت شکریہ چودھری صاحب. دیکھیے چودھری صاحب, میں نے تو آؤٹ آف فرسٹریشن, قانون نہ ہونے کی وجہ سے, سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے, 35 سال ملک کو اندھیروں میں دھکیلنے کی وجہ سے, ماں بہن بیٹیوں کو پریشان حال دیکھے ہوئے, یتیم بیواؤں کو ناانصاف ملتے ہوئے, کرایہ دار کو گھر کے اندر اور مالک مکان کو 20 سال تک گھر کے باہر دیکھتے ہوئے یہ کہا, میرا کہنا تو طوفان بن گیا, جو میں نے کہا اس میں کھڑا ہوں. کاش میرے پاس یہ پاور ہوتی, کاش میرے ہاتھ میں ہوتا. لیکن بتائیں وہ ٹائم کہ جس وقت 14 لاشیں ماڈل ٹاؤن میں گرائی گئی, کیا میں نے اس سے بڑا گناہ کیا ہے؟ کیا میں نے تو زبان سے بولا ہے خواہش ظاہر کی لا قانونیت کی وجہ سے. نہیں واڑا صاحب, یہ 5000 کیوں؟ یہ 10,000 کیوں نہیں ہو سکتے؟ یہ 20,000 کیوں نہیں ہو سکتے؟ یہ 30,000 کیوں نہیں ہو سکتے؟ یا پھر 1000 کیوں نہیں ہو سکتے؟ صرف 5000 کیوں؟ سر آپ 5001 ہو گئے ہیں, آپ کی اطلاع کے لیے بڑھتی جا رہی ہے لسٹ. اور یہ لسٹ ہے آپ نے کوئی فہرست بنائی ہوئی جن کو لٹکانا ہے آپ نے؟ سر میں نے ایک خواہش ظاہر کی ہے, میری بات کو اتنا بڑا جو ایشو بنایا ہوا ہے. مجھے بتائیں چودھری صاحب, آپ ایک نیوٹرل آدمی ہیں, مجھے ایک بات کا جواب دیں سر, کیا میرا بولنا اس گناہ سے بڑھ کر ہے جو 14 لاشیں معصوم کی گرائی گئی ناول ٹاؤن میں حکمران نے, اور وہ حکمران خاندان اپنے آپ کو کہتا ہے, اور حکمران خاندان چوری اور سینہ زوری اور بدماشی, غنڈہ گردی, قتل و غارت کرنے کے بعد مجھے بھاشن دے رہے ہیں, مجھے سکھا رہے ہیں, مجھے بتا رہے ہیں, میری پارٹی کو بتا رہے ہیں کہ کس طرح ملک کو چلانا ہے, جنہوں نے ملک کو لوٹا, جنہوں نے ملک کو اندھیروں میں دھکیلا. کس آج میں نے پرفارمنس پہ بات کی. 18 پروجیکٹ پیپلز پارٹی کے, 640 ارب روپے, ایک پروجیکٹ بھی کمپلیٹ نہیں ہوا, شروع بھی نہیں ہوا, صرف موبلائزیشن ایڈوانس, باقی چیپٹر کلوز. اگر آج میں اس کو شروع کروں پانی کی وزارت میں تو 1300 ارب مجھے چاہیے. 940 ارب روپے نواز شریف صاحب نے اناؤنس کیے. 34 پروجیکٹ, 2 پروجیکٹ چلے, باقی 32 پروجیکٹ پیسہ دھوک دیا, تباہ کر دیا, برباد کر دیا. یا لوگوں کا کھانے کو پیسہ نہیں ہے, شادیاں کرانے کو پیسہ نہیں ہے, پڑھنے کو پیسہ نہیں ہے, گھر کی چھتیں ڈالنے کو پیسہ نہیں, گھر نہیں ہے, سڑک پہ سو رہے ہیں. کیا کروں میں ان کا؟ میں ان کو کیا بتاؤں ان کو جا کر؟ میں وزیر ہوں, میں آسمان سے اترا ہوں, مجھے عوام نے نوکر سلیکٹ کیا, میں نوکر ہوں. 5:30 بجے تک میں عوام کا منتخب نوکر ہوں, میں نوکری کر رہا ہوں. اس نوکری میں اصلیت بتاتا ہوں کہ میں جن پریشانیوں سے میری پارٹی یا میرا پرائم منسٹر گزر رہا ہے وہ میں نے نہیں کیا, وہ مجھے وراثت میں اور جہیز میں ملا ہے. چودھری صاحب, میرے سے آپ سوال کریں آج کا, جو آج میں قرضے لے رہا ہوں. واڑا صاحب یہ فرمائیں کہ اگر آپ کو چیئرمین نیب بنا دیا جائے یا اکاؤنٹیبلٹی کا جو ادارہ ہے اس کو آپ کی وزارت کے متحد کر دیا جائے تو آپ یہ ساری ریکوریز کر لیں گے؟ چودھری صاحب, اگر مجھے ایک قانون کی شک مل جائے نا, بڑا بول نہیں بولتا سر, ایک دن میں ریکوریاں ہوں گی. یہ ٹرکی میں ریکوری کیسے ہو رہی ہے, یہ ابھی آپ نے سوئٹزرلینڈ میں پتہ نہیں کس کی مثالیں دی, یہ کیسے ریکوری ہو رہی ہے؟ سر جب آپ کا قانون, ان سیاستدانوں نے قانون بنایا ہی اس لیے تھا, جمہوریت اسی لیے رکھی تھی کہ ایک دوسرے کو گالی دیں گے, باریاں کریں گے. ایک سیف الرحمان آپ بھول گئے, نیب کا احتساب کرنے والا جسٹس کئیوم آپ بھول گئے. یہ سمجھتے ہم بھی اس طرح چلا رہے ہیں. ہم نے صرف اپنے ادارے جو اٹانومس ہیں, جو آزاد, ان کو آزاد کر دیا. ہم نے کہا ہم فون نہیں کریں گے کسی کو پھنسانے کے لیے. اور میں حلف بھی آپ کے شو پہ کہہ رہا ہوں چودھری صاحب, آپ کو ضامن بنا کے, اللہ کو حاضر ناظر جا کے, کہ میں اپنی وزارت میں کوئی آدمی اگر بے گناہ میرے سیاسی مخالف ہے اور سیاسی طور پہ میں ان کو نہیں پسند کرتا, کوئی غلط کیس نہیں بنانے دوں گا, نہ بناؤں گا. لیکن اگر کسی نے کیا ہے تو زمین اور آسمان ایک کر دوں گا. اچھا ویسے واڑا صاحب ایک سوال ہے, اگر ایک قانون کی شک مل جائے اور یہ ادارہ آپ کے کنٹرول میں آ جائے تو آپ کریں گے کیسے ریکوری؟ سر مسئلہ یہ ہے کہ صرف کہنے سے تو نہیں ہوگی, آپ کے پاس کیا میتھڈ ہوگا سر؟ یہ آپ کے لوگوں کو گرفتار کر کے, الٹا لٹکا کے, ان کو چوکوں میں گھما کے کیسے پیسہ وصول کریں گے؟ سر پرانے زمانے میں پاکستان میں ایک بڑا فیمس ورڈ تھا اور ایک پروڈکٹ تھی, آپ سب بھول گئے, اس کا نام ہے چھتر. جب چھترول ہوتی ہے نا سر, تو بڑے بڑے آدمی, بڑے بڑے سورما, بڑے بڑے ڈاکو, بڑے بڑے ٹیررسٹ ایک منٹ میں باتیں کرتے ہیں. یہ جو آپ کی جو لوگ ملک کے لیے سازش کرتے ہیں بیرون ملک سے آ کر,
ان کو صرف کئی دفعہ تو مارا بھی نہیں جاتا, صرف دکھایا جاتا چتر. یہ ان کے ساتھ ان کو پتا ہے کہ قانون کے اندر, قانون کو انہوں نے باندھی بنایا ہے پارلیمنٹ سے امینڈمنٹس کر کے. ان کو پتا ہے قانون ان کا کچھ نہیں کر سکتا. انہوں نے قانون یہ بنایا کہ کرایہ دار گھر کے اندر رہے گا, مالک مکان گھر کے باہر رہے گا. یہ قانون بنایا ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ عدلیہ نے یہ کر دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں اگر اختیار دے دیں تو چھتر مار کے آپ پیسے وصول کر لیں گے اور 5000 لوگوں کی چترول کر لیں گے. واڈا صاحب وزیر ہیں آپ, یہ کیسے ہو سکے گا؟ ویسے میاں صاحب آپ کو اپنا مستقبل نظر آ رہا ہوگا کہ اگر فیصل واڈا صاحب کے پاس اختیار آ جائے اگر ساری ریکوری کروا لیں گے. جی واڈا صاحب, جی واڈا صاحب, میری ریکویسٹ ہے کہ میرے بس میں ہو تو میں ایک دن میں قانون بناؤں اور قانون کے تحت کٹہروں پہ رہوں. جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. 20 سال تک لوگ مر گئے ہیں جن کو بے گناہ ثابت کیا بعد میں. یہ قانون ہے, یہ انہی لوگوں نے قانون بنایا ہے جنہوں نے باری باری لی تھی. آج احتساب کے عمل پہ کہہ رہے ہیں جمہوریت خطرے میں, ڈیریل ہو گئی ہے, پرابلم آ گئی ہے, مارشل لا آ جائے گا. کچھ نہیں آ رہا, سب کچھ ٹھیک ہے. جو 5000 لوگ ہیں اس میں آصف علی زرداری صاحب بھی شامل ہے, بلاول بھٹو بھی شامل ہے, میاں نواز شریف صاحب بھی شامل ہے, میاں شہباز شریف, حمزہ شہباز, شاہد خاقان عباسی, مولانا فضل الرحمان, سب شامل ہیں سر اس میں. چودھری صاحب میں نے یہ کہا کہ اس میں کوئی بھی آدمی ہو, میں ہوں, آپ ہو, کوئی بھی ہو پاکستان کا, جس نے ملک کو لوٹا, اندھیروں میں ڈالا, ڈاکہ ڈالا, معصوم لوگوں کی جانیں لی, اپنی سیاسی کھیل کھیلا احتساب کے عمل میں. صحیح, وہ سب یعنی وہ لسٹ میں کوئی بھی آصف. جی میاں صاحب فرمائیے سر. وہ جس دن اختیار مل گیا فیصل واڈا صاحب کو سر وہ سیدھا کر دیں گے آپ. سر میں گزارش کر دوں, کیا پاکستان کا کوئی آئین, قانون, ادارے ہیں؟ اور اگر ہیں تو پھر کیا پاکستان کی جو آج کی حکومت ہے ان کے وزراء یا اس کے پرائم منسٹر یہ گفتگو کریں گے؟ دوسرا میری گزارش یہ ہے کہ ان کے پرائم منسٹر آج کے جو ہیں وہ پولیس وین سے خود ملزمان کو چھڑواتے رہے. بے گناہ ملزمان, بے گناہوں کو. اگر بے گناہ بھی ہوں تو کیا یہ طریقہ کار یا قانون ان کو اجازت یہ دیتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ طاقتور جو ہے یا جس کے پیچھے کوئی ہے ہوگی تو کیا کریں گے سر؟ آپ دیکھیں نا, بابر اوان صاحب کا کیس چلا, نہیں اسٹیبلش کر سکی ریفرنس نیب, وہ چھوٹ گئے سر, رہا ہو گئے. میاں نواز شریف صاحب اندر ہیں, کوئی ریکوری نہیں ہو سکی سر اب تک. تو کیا کریں فیصل واڈا صاحب؟ میں عرض کروں, اگر میں جان کے ایمان پاؤں تو تھوڑا ٹائم مجھے دے دیجیے, میں عرض کرنا چاہتا ہوں. میری گزارش یہ ہے کہ آپ پہلے تو یہ دیکھیں کہ ایک وزیر صاحب فرماتے ہیں کہ 5000 بندوں کو لٹکا دیں تو معاملات درست ہو سکتے ہیں, کرپشن ختم ہو جائے گی, لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا. دوسرا وزیر اٹھتا ہے, وہ کسی کو تھپڑ مار دیتا ہے, وہ کہتا ہے کیونکہ ادارے کام نہیں کر رہے اس لیے میں نے خود یہ کر دیا. پرائم منسٹر کا پہلے آپ کو بتا چکا ہوں. اور پچھلے ابھی کل یا پرسوں ان کے ایک عہدیدار تھے, انہوں نے آن ایئر ایک چینل پہ ایک بندے کو, ایک صحافی کو مارنا شروع کر دیا. فیصلے تو یہ خود کر رہے ہیں. مگر میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ جو آپ کا سوال ہے بابر اوان, اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر راجہ پرویز اشرف جو ہیں وہ ملزم ہیں اور بابر اوان جو ہیں وہ بری ہو جاتے ہیں, تو پھر آپ کا کالم کدھر جائے گا؟ پھر مجھے یہ بتائیں کہ کیا سبطین خان جو ہیں وہ ملزم ہیں اور چودھری پرویز لائی بری ہیں؟ پھر مجھے یہ بھی بتانے پوچھنا پڑے گا آپ سے. آزاد عدالتیں ہیں نا, یہ فیصلہ تو عدالتیں کر رہی ہیں, گورنمنٹ نہیں کر رہی. نا سبطین خان کا اور پرویز لائی کا فیصلہ جو ہے وہ نیب کر رہا ہے. اور اسی طرح میں یہ عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ بابر اوان کے متعلق نیب جو کچھ لکھتا ہے وہ آپ پڑھ لیں, اس کے بعد ہی فیصلہ کورٹ میں آئے گا. اور نیب باقی لوگوں کے متعلق جو کچھ لکھتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اسی طرح علیم خان کے متعلق نیب نے جو کچھ پروف دیے, ضمانت ہوئی, یہ بھی سب کے, اور خواجہ سعد رفیق کی بیل کینسل ہو جاتی ہے. یہ میں عرض کرنے کی جسارت جو کر رہا ہوں, عدالتیں کر رہی ہیں. میں عرض کرتا ہوں جو آپ میٹیریل دیں گے عدالتوں میں اس مٹیریل پر ہی عدالتیں فیصلہ دیں گی. نمبر 1, جو جے آئی ٹی کہے گی اسی پر کورٹیں فیصلہ کریں گی. مجھے یہ بتائیں کسی اور پر جے آئی ٹی تو بنتی نہیں ہے. نواز شریف پر جے آئی ٹی, فیصل واڈا صاحب کو موقع مل گیا نا سر, تو یہ نیب آپ کو اچھا لگے گا, یہ احتساب آپ کو اچھا لگے گا. یار میری سر یہ دعا کریں گے فیصل واڈا صاحب ایک فیصلہ کر لیتے ہیں, یہ ادارہ نہ چلا جائے یا ان کو موقع نہ دے دی جائے. اگر آپ کے پاس وقت ہے تو مجھے ایک کہنے کی اجازت دے دیں, کیونکہ آپ نے وقت مجھے بہت کم دیا ہے. میں ایک گزارش کر دوں, ان کے پرائم منسٹر جو ہیں, جو ہم باہر کہیں سلیکٹڈ کہہ دیں تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں, چلو شاید آپ کی موجودگی میں کہہ لوں
میں یہ عرض کرتا ہوں کہ وہ فرماتے ہیں پچھلے دنوں انہوں نے فرمایا کہ میرا نہ کوئی باپ بیٹا بھائی بھتیجا دوست کوئی چیز نہیں ہے اور نہ ہی میرا کوئی کاروبار ہے. اب مجھے جاوید چودھری صاحب یہ بتا دیں کہ جس شخص کا کوئی کاروبار نہیں ہے وہ 3 لاکھ ارب کے بنگلے میں کیسے رہتا ہے, جس کا کوئی کاروبار نہیں ہے وہ اتنی لگژری لائف کیسے گزار رہا ہے. مجھے یہ بتائیں جس کا کوئی کاروبار دھندا نہیں ہے وہ زمان پارک کا گھر کیسے بناتا ہے. مجھے یہ کوئی بتائے کہ آپ وہ تو کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے بھائی نہیں ہوگا, آمدنی میں برکت بھی ہو سکتی ہے. اچھا آمدنی چاہتا ہوں ایک سیکنڈ جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں ان کی آمدنی میں برکت بہت ہوتی ہے. ٹھیک ہے میں مان لیتا ہوں, لیکن میری بھی ایک بات مان لیں. میں یہ پوچھنا آپ سے چاہتا ہوں کہ پاکستان میں کرکٹ کھیلنے والے اور کتنے لوگ ہیں؟ ٹھیک ہو گئے. مجھے جواب دینا یہ نہیں ہے. نہیں ایک سیکنڈ ویسے سر عمران خان میں وقت پورا دیں, میں انصاف کریں سارے کھلاڑیوں میں پرائم منسٹر تو ایک ہی جو صاحب انصاف کریں. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ کرکٹ کھیلنے والے اور لوگوں نے کتنے بنگلے بنائے, نمبر 1. نمبر 2 پرائم منسٹر بنے, اور کتنے لوگوں نے سیاسی جماعتیں بنائی سر, اور کتنے لوگوں نے کروڑوں ووٹ حاصل کیے. آپ میں پرائم منسٹر کی بات کر لیتا ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ 3 ارب کے بنگلے میں رہنے والا شخص جو ہے 1 لاکھ روپیہ ٹیکس کیوں دیتا ہے؟ مجھے یہ بتائیں دوسرے لوگوں سے ٹیکس وصولی کی اپیل کرتے ہیں بلکہ دھمکیاں دے رہے ہیں اور خود 1 لاکھ روپے ٹیکس دے رہے ہیں. کون؟ واڈا صاحب؟ نہ عمران خان. وہی دملا صاحب یہ دیکھیں سر احتساب تو ہوگا, کیونکہ آج بھی پرائم منسٹر نے کہا پارلیمانی پارٹی کا اجلاس تھا اس میں انہوں نے کہا کہ NRO نہیں دوں گا. اور جو شہزادے آئے قطر کے انہوں نے نہ نواز شریف کی بات کی نہ آصف زرداری, انہوں نے کسی کی حمایت نہیں کی. تو سر NRO آپ کو ملنے والا نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں چودھری صاحب, اس حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جو یہ کہیں گے وہ کریں گے نہیں, اس لیے آپ ان کی باتوں کو دل پہ نہ لیں کہ جو یہ کہتے ہیں اور وہ ہوگا. اب مثال کے طور پہ یہی بات جو ابھی میرے بھائی فیصل واڈا صاحب کہہ رہے ہیں کہ 5100 بندہ تو ہو گیا ہے, ظاہر ان کے سارے لسٹ ہوگی, اس پہ ورکنگ کی ہوگی انہوں نے 10 ماہ کے اندر, تب تو یہ کوانٹیٹی دی, ورنہ یہ 5000 ایک ہے 500 نہیں ہے, آپ نے تو 100 بڑھا دیا سر پورا. 5000 سوری 5000 تو یہ ظاہر ورکنگ کی ہوگی. 5001 اور اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی بات 5001 کی بات کہہ رہا ہوں, ظاہر ورکنگ کی ہوگی. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی باتوں کو دل پہ نہ لیں, کیونکہ فیصل صاحب نے کہا تھا کہ نوکریوں کی بارش ہوگی, اور ماشاءاللہ نوکریوں کی اتنی بارش ہو گئی ہے کہ لوگ بالٹیاں بھر بھر کے اپنے گھروں سے وہ پانی کی طرح باہر گٹر میں باہر ہیں. اتنی نوکریاں میرے گھر میں آ گئی تو یہ چھت میری جو ہے فل ہو جائے گی, باقی سامان وہ گھروں میں کہاں سے رکھیں گے, کیونکہ بارش میں عموماً ایسا ہوتا ہے. تو اس لیے اگر وہ بات تھوڑی سی بھی اگر صحیح ہو جاتی تو اس بات پہ یقین کیا جا سکتا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ حکومت ہیں سیریس ہو جائیں کہ بھائی 5100 بندے کو لٹکانے سے سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. آپ قانون میں امنڈمنٹ لے کے آئیں, فوری طور پر آپ قانون میں ایک امنڈمنٹ لے کے آئیں, اور اس پہ تمام آپ کی جو اتحادی پارٹیاں ہیں جو آپ اپنی حکومت کو بچانے کے لیے ان کی منتیں ترڑے کر رہے ہیں, اس میں آپ ان کو اعتماد میں لیں, اور پھر اپوزیشن کے پاس وہ لسٹ دے دیں کہ بھائی اتنے لوگوں کو ہم پھانسیوں پہ لٹکا دیں گے تو ملک ٹھیک ہو جائے گا. اپوزیشن ساتھ نہیں دے گی, ایکسپوز ہو جائے گی. اگر آپ کا ساتھ دے گی تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اس لیے اس پہ ٹاک شوز پہ بات کر کے پوائنٹ اسکورنگ کرنے کے بجائے آپ امنڈمنٹ کر لیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کہتے ہیں ان کو کرنا نہیں ہوتا ہے. اب مثال کے طور پر یہ بات کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں نا دولت صاحب, کیا چوری کا مال وصول نہ کرے گورنمنٹ, احتساب نہ کرے, یہ جو ملک کو لوٹ کے کھا گئے ان کو چھوڑ دے سر گورنمنٹ. سر بالکل کرے. اگر یہ کام حکومت کو کرنا ہے, ڈائریکٹلی وزراء کے طریقے کرنا ہے, تو کل ایک یہ امنڈمنٹ اور لے کے آئیں کہ پاکستان میں تمام عدالتیں بند ہو جائیں گی, پاکستان میں تمام جو بھی سو کالڈ ادارے ابھی بچے ہیں وہ سارے احتساب سے بند ہو جائیں گے. ڈائریکٹ حکومت ایگزیکٹو آرڈر کے تحت یہ سارے معاملات اپنے ہاتھ میں لے لے. ان کو کس نے منع کی ہے, کس نے منع کی ہے, کون کیا کر سکتا ہے ان کا, یہ تو ہر کام کر سکتا ہے. اور دوسری بات چودھری صاحب امپورٹنٹ بات, سر آپ تو صدر صاحب سے جاری کروا کے یہ سارے اختیارات اپنے پاس لیں, اور اس کے بعد آپ جو کہہ رہے ہیں آخری بات ماننا شروع کر دیں. سر آخری بات چودھری صاحب, آخری بات, اس بات پہ خان صاحب ناراض ہو جائیں گے فیصل واڈا صاحب کے. اگر دیکھیں یہ بات پہ عمل ہو گیا تو پہلے تو وہ ڈکلیئرڈ جہانگیر ترین جو ڈکلیئرڈ ہے
اس کو تو آپ بٹھا رہے ہیں اپنی کابینہ میں. سب سے پہلے تو شروعات آپ سے, تو اس پہ وزیر اعظم صاحب خود میرے خیال میں ناراض ہو جائیں گے, اور اس سے آپ کی ساری کابینہ اور اسمبلی جو ہے وہ خالی ہو جائے گی. فیصل صاحب اگر اس طرح آپ نے اسٹارٹ لیا تو اس پہ میرے خیال میں پارٹی آپ پہ ناراض ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا. جی وارڈ صاحب جواب دیں. 3 سوال آپ کے پاس جمع ہو گئے سر. یہ جو ایک سوال تو یہ ہے کہ آپ ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے سر کر لیں جو کرنا چاہتے ہیں. دوسرا یہ ہے سر, یہ فرمائیے کہ 5001 لوگ ہیں, ان میں پی ٹی آئی کے لوگ بھی شامل ہیں, یہ صرف دوسری پارٹیوں کے شامل ہیں. تیسرا یہ عمران خان صاحب کے جو گھر کا اور ان کے جو اثاثے ہیں ان کا جو سوال اٹھایا میاں صاحب نے, جواب دیجئے سر آپ. وارث صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ وارث صاحب یہ سوال آپ سے تھا. وارث صاحب کو میرا خیال ہے آواز نہیں جا رہی. وارث صاحب میری آواز نہیں آ رہی آپ کو میرا خیال ہے. وارث صاحب تک میری آواز نہیں آ رہی. اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. فیصل وارڈ صاحب دیکھیں 3 سوال آپ کے سامنے رکھے گئے تھے. پہلا تو یہ ہے کہ اگر آپ یہ کچھ کرنا چاہتے ہو تو ایگزیکٹو آرڈر آپ کے پاس ایک آپشن ہے, آپ اس کو استعمال کر کے آپ جو چاہیں کر لیں. آپ 5000 لوگوں کو الٹا لٹکا دیں یا 5001 لوگوں کو لٹکا دیں, کوئی نہیں آپ سے پوچھ سکے گا. دوسرا یہ صرف فرمائیے کہ یہ 5001 جو لوگ ہیں اس میں پی ٹی آئی کے لوگ بھی شامل ہیں, یہ صرف اپوزیشن کے لوگ ہیں؟ اور ایک میاں صاحب نے آپ سے سوال پوچھا تھا کہ عمران خان صاحب کا اپنا سورس آف انکم کیا ہے سر؟ چوہدری صاحب کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی فرمائیے. ہاں جی چوہدری صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ دیکھیں چوہدری صاحب, سب سے پہلے میں آیا تو کہ عمران خان صاحب کی جو بات کی, دیکھیں عمران خان صاحب کی ایمانداری کے لیے دشمن بھی ان کی گواہی دیتے ہیں, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جو عمران خان صاحب ایز اے کرکٹر ہیں ان کے پاس سب سے کم اثاثے ہیں. جو کرکٹرز ہیں وہ اس سے بہت پیسے والے ہیں. آپ چاہے نئے ینگسٹر دیکھ لیں یا پرانے دیکھ لیں. نمبر 2. نمبر 3 انہوں نے کہا کہ آپ نے کہا کہ ایگزیکٹو آرڈر, سر میں نے یہ خواہش اپنی ظاہر کی ہے آؤٹ آف فرسٹریشن سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے. اگر میں وزیر اعظم تو نہیں ہوں, اگر میں وزیر اعظم ہوتا تو میں اس بات کے اوپر جواب دے سکتا تھا. یہ تو پروگریٹو وزیر اعظم کا ہے, وزیر اعظم کا تو یہ بیانیہ نہیں, یہ تو میری سوچ میری فرسٹریشن ہے کہ لا قانونیت ہے اس ملک کے اندر, کہ غریب کے لیے کوئی اور قانون ہے. ابھی آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے کہ جیب کترا جو ہے وہ تو موبائل کے اندر پھینکا جاتا ہے. جو بڑا چور ڈاکو ہے اس کے پیچھے 20 موبائلیں چلتی ہیں, وہ اسی پرائم منسٹر سے بڑے پروٹوکول کے اندر جاتا ہے, پھر ان کو کہتے ہیں آپ باہر چھوڑ دیں, ملک سے علاج کرانے دیں. تو بھائی اس کا علاج کرانے دیں گے تو اس غریب کو کیا کریں جو جیل میں پڑا ہوا ہے اس کو. یا 780 آفیشیل فگر میں آپ کو دے رہا ہوں جس میں جیل میں ادویات نہ ملنے کی وجہ سے وہ بیچارے انتقال کر گئے, ان کو کیا جواب دیں؟ 20 سال سے لوگ جیلوں کے اندر ہیں, ان کی آزادی ہوئی تو پتہ چلا وہ وہاں فوت ہو چکے ہیں. سر یہ کیا مذاق بنایا ہوا آپ نے کہ امیر اوپر آئے تو چھوڑنا کے, چور کو چھوڑنا کہ آپ کو اہم کرنا کے. سوال یہ ہے کہ اگر نیب نے یا گورنمنٹ نے ریکوری نہیں کرنی تو پھر لوگوں کو جیل میں رکھنے کا کیا فائدہ سر؟ اب دیکھیے بابر اعوان صاحب جو ہے ان کا کیس 9 مہینے چلا سر, اسٹیٹ کے پیسے لگے نا اس پہ, اس سے پہلے ریفرنس بننے پہ پیسے لگے نا سر, ٹائم بھی ویسٹ ہوا, ان کی اپنی انرجی ان کا اپنا ٹائم ویسٹ ہوا بابر اعوان صاحب کا, لیکن نیب اسٹیبلش نہیں کر سکی کیس کو. دیکھیں چوہدری صاحب, جہاں تک بابر اعوان صاحب کی بات ہے میں ان کو ویلکم کرتا ہوں کہ وہ ہی از بیک ان ایکشن, اور انہوں نے ایک پریسیڈنٹ سیٹ کیا. جب ان پہ الزام آیا, ان کی ریفرنس آئی, انہوں نے ریزائن کیا. ہم نے تو عدالت کے کسی کام میں انٹرفیئر نہیں کیا. جب شہباز شریف صاحب کو بیل دی ہم نے آبجیکٹ کیا, ہم نے نہیں کیا. جب حمزہ شہباز کو بیل ہوئی ہم نے آبجیکٹ نہیں کیا. جب انہوں نے بیل ریجیکٹ کی ہم نے آبجیکٹ نہیں کیا. ہم وہ لوگ نہیں ہیں سر نون لیگ کی طرح جو اٹیک کر دیں کورٹس کے اوپر. ہم وہ لوگ نہیں کہ جسٹس کریم کو فون کر کے ابھی کرو ورنہ تمہارا بھی گھر میں بچے نہیں رہیں گے. ہم وہ نہیں ہیں سیف الرحمان کی طرح نون لیگ کا احتساب کہ اس کو زرداری صاحب کی گردن کاٹ دو, زبان کاٹ دو اور 11 سال جیل میں ڈال دو. ہم وہ نہیں ہیں جنہوں نے زرداری صاحب کا پیٹ پھاڑنے کی بات کی تھی. ہم نے نہیں کہا تھا کہ ہم ریکوری کریں گے, ہم نے کیسز نہیں بنائے, ہم نے صرف ادارے آزاد کیے ہیں. اور آزادی کے اوپر آپ کو نفرت ہم سے ہو گئی ہے کیونکہ ہم نے رول آف لا پاکستان کے اندر اپلائی کرنا شروع کر دیا ہے کہ جی آپ کو جو قانون کہتا ہے, جو ہمارے آرگن کہتے ہیں, خود مختار ادارے کرنا چاہتے ہیں وہ کریں. نمبر 1. نمبر 2 اب آپ کی تسلی ہوگی سر. ایک منٹ چوہدری صاحب, اگر ملک اتنا بہترین چل رہا تھا معاشی طور پر, اقتصادی طور پر, ادروائز دودھ کی نہریں تھی, شہد تھا, نوکریاں تھی, غربت نہیں تھی, روٹی کپڑا مکان تھا, ہسپتال تھے, سب کچھ تھا,
تو مجھے آپ بتائیں, میں آپ کو نام گن کے بتاتا ہوں. نواز شریف صاحب جیل میں, بی بی مریم بیل پہ, ان کا گھر دباز میاں کیپٹن صفدر بیل پہ, دوسرا دباز بیل پر, شہباز شریف صاحب بیل پر, حمزہ شہباز جیل میں, سلمان شہباز مفرور, حسن حسین مفرور, اسحاق ڈار مفرور پناہ مانگ رہا ہے, علی عمران داماد مفرور. صرف ملک کے اندر اتنا اچھا چل رہا تھا, تو مجھے آج بتایا جائے میاں جاوید لطیف صاحب کہ پھر یہ سب مفرور پناہ گار اور جیلوں میں کیوں ہے؟ بتائیں نا اس کا جواب دیں سر. وہ ساری پارٹی آپ کے اندر لسٹ بڑی لمبی ہے. پڑھنا رکیے گا, فہرست بہت لمبی ہے. آپ کے پاس 5001 لوگوں کے نام ہیں. میں فیصل, آپ میرے بھائی ہو, میں ذاتی طور پہ آپ کی ذات کے حوالے سے کبھی کوئی بات نہیں کی. میں مطمئن ہوں کہ آپ ایک شریف آدمی ہیں, مگر مجھے یہ بتا دیں کہ آپ فرسٹریٹ ہوں تو آپ تو چترول پر اتر آئیں, آپ فرسٹریٹ نہ ہوں تو امن شانتی چلے, مگر فرسٹریٹ باقی اگر وزراء ہو جائیں, جس طرح وزیر داخلہ ہو گئے, انہوں نے کہا چترول کر دینی چاہیے, پرائم منسٹر اگر ہو گئے فرسٹریٹ تو وہ تو پھر لاکھوں میں قتل کر دیں گے. دکھی دل کے ساتھ کر رہے ہیں نا سر, اب مسئلہ حل نہیں ہوگا تو کیا کریں گے سر؟ جو آپ کو دکھ ہے نا, میری عرض سن لیں. اگر تو میرے بھائی ہم نے کرپشن کی ہوتی, ہم نے کوئی بے ضابطگی کی ہوتی, ہم نے کوئی پاکستان کو نقصان پہنچایا ہوتا. آپ کو ابھی تک پتہ نہیں چلا میاں صاحب؟ میں عرض کر دوں نا, صاحب اس طرح نہیں, پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں نا. مجھے چوہدری صاحب آپ جواب دے دیں, مجھے یہ بتائیں کہ 1993 میں نواز شریف کا کون سا جرم تھا جب اسے ہٹایا گیا؟ یہ الزامات اس وقت بھی تھے, کون سا ثابت کیا گیا؟ اور اس وقت 12 اکتوبر 99 کے بعد اگر انہوں نے کرپشن کی ہوتی, کوئی بے ضابطگی کی ہوتی, کوئی لوٹا ہوتا تو تیارہ ہائی جا کے عدالت نے فیصلہ نہیں کیا تھا. عدالت کا فیصلہ صاحب, یہ بھی یہ فیصلہ بھی عدالت کا نہیں ہے جو آپ فرما رہے ہیں. میری عرض سن لیں کہ 12 اکتوبر 99 کو اگر ہم نے کوئی کرپشن کی ہوتی تو تیارہ ہائی جیکنگ کیس میں ہمیں 25 سال سزا سنانے کی ضرورت نہیں تھی, اس وقت بھی کرپشن میں سزا دیتے. اب آج 2014 میں جب انہوں نے دھرنا دیا, اگر ہم نے کرپشن کی ہوتی ماضی دور قریب میں تو وہ دھرنے دینے کی ضرورت نہیں تھی. آ جائیں آپ اساسوں پہ, اب آ جائیں. عمران خان صاحب نے جو فرمایا ہے نا کہ میرا کوئی اثاثہ ایسا نہیں جو انڈکلیئر ہو. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میرا کوئی بزنس نہیں ہے جس کو کنگالنے کی ضرورت ہو. ایک سیکنڈ نا, تو آپ, یہی تو میں نے بھی سوال کیا نا, ان کا کوئی بزنس نہیں ہے تو دنیا کو بتائیں کہ سارے ویلے رہیں اور اس طرح کی زندگی وہ گزار سکتے ہیں. دوسرا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 70 سال پہلے سے نواز شریف بزنس مین فیملی ہے, ان کے کاروبار کو گنگال کر ان کو تو سزا سناتے ہو, مگر بابر اعوان جس پر نیب بھی سارا لکھتا ہے, جس پر ایک جوڈیشل کمیشن بنتا ہے, وہ بھی سارا کچھ کہتا ہے کہ یہ گناہگار ہے. مجھے یہ بتائیں کہ جس شخص کا نام ہی نہیں ہے اس کو تو پاناما میں ذکر تک نہیں ہے, اس کو سزا دے دی جاتی ہے, مگر بابر اعوان کا ہر جگہ نام ذکر موجود ہے, وہ بری ہو جاتا ہے. چودھری پرویز بری ہو جاتا ہے, علیم خان باہر آ جاتا ہے, باقی سارے وزراء جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں, مگر پکڑنا کس کو ہے؟ اب دوبارہ اپوزیشن لیڈر کو 5 تاریخ کو دوبارہ بلا لیا. بتائیں تو صحیح. بڑا صاحب, بابر اعوان صاحب کی وجہ سے نندی پور میں 272 ارب روپے کا نقصان ہوا پاکستان کو. یہ تو ہمارے ادارے کہہ رہے ہیں نا سر, 227 ارب روپے. اور تو سر یہ کہاں چلے گئے یہ جو پیسے ہیں, تو سر اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ چودھری صاحب آپ کو یاد ہوگا کیا کہا کرتے تھے اسی بابر اعوان کے متعلق. سر چودھری صاحب آپ کو یاد ہوگا لاہور ہائی کورٹ نے ایک آرڈر کیا تھا, ڈیبار کیا تھا نواز شریف صاحب کو تاحیات ہیلی کاپٹر کیس میں. تو کیا ہوا جب بی بی کی وہ کتاب کونڈولیزا رائس والی بات آئی تو امریکن نے کیا کہا, اس کا کیا ہوا؟ جب آپ کی ڈان لیکس ہوئی اس کا کیا ہوا؟ جب آپ کے فوجی جوان سرحدوں پہ جانے دے رہے تھے, خون بہا رہے تھے, ان کے خلاف آپ نے سازش کی, اس کا کیا ہوا؟ ججز کے ہائی کورٹوں کے اوپر آپ لوگوں نے اٹیک کیا, اس کا کیا ہوا؟ اس کے بعد آپ نے احتساب کے نام پہ جن لوگوں کو لوٹا گھسوٹا, اس کا کیا ہوا؟ 14 لاش آپ نے مال ٹاؤن کی گرائی, اس کا کیا ہوا؟ سر اگر میں نے شروع کیا گروانے تو سر مہینہ لگ جائے گا آپ کے شو کو ختم ہونے میں. کل تو سر کتاب لے کے آگے تھے سر قومی اسمبلی میں, براز صحیح صاحب کتاب لے کے آگے. سر جواب کیا آپ کے پاس؟ دیکھیں چودھری صاحب, اس کتاب
کو جب آپ آگے پڑھیں گے نا تو اس میں خود امریکن کہتے ہیں کہ بینظیر بھٹو صاحبہ جو ہے وہ CIA کی اعتماد والی شخصیت نہیں رہی، تو وہ تو ان کے اعتماد والی نہیں ہے، وہ اس پہ عدم اعتماد کر رہے ہیں اس لیے کہ وہ محب وطن ہے. اور اس طرح کے الزامات بہت سارے لگے. دیکھیں میں کتابوں کو کوٹ نہیں کرنا چاہ رہا، اللہ معاف کرے کہ ایک ایسی کتاب آ جائے اور کوئی لہرا دے فلور پہ تو اللہ معاف کرے. میں اس پہ زیادہ کمنٹ نہیں کرنا چاہتا. میرے خیال میں فیصل بھائی سمجھ گئے ہوں گے، فیصل بھائی بھی سمجھ گئے ہوں گے، اور جو کتاب لہرائی کتاب کے حوالے دیے وہ بھی سمجھ گئے ہوں گے. نمبر ایک سیریس بات ہے سر، ڈاکٹر صاحب سیریس ایشو ہے. صحیح ہے، آپ کو کیا نہیں سیریس دیکھیں فیصل ایک منٹ میں نے بات سنی آپ کی، میں نے بات سنی. میں آپ کو وہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اگر کوئی اور کتاب آ گئی فیصل اگر کوئی اور کتاب آ گئی تو پوری PTI منہ دکھانے جیسی نہیں رہے گی. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں. اور وہ شخص جو کل کھڑا تھا وہ تو بالکل غائب ہو جائے گا. اس لیے میری قیادت مجھے اجازت نہیں دیتی کہ میں اس کے ڈیپ میں جاؤں. مجھے اجازت نہیں دیتی. اور دوسری بات کہ ابھی جو آپ نے فلسفہ فیصل بھائی آپ نے جو بھی فلسفہ سنایا چودھری صاحب، ابھی جو ایک فلسفہ سنا، دیکھیں فیصل واڈا صاحب PTI کے کسی ڈسٹرکٹ کے پریزیڈنٹ نہیں ہیں یا ڈویژنل پریزیڈنٹ نہیں ہیں یا کسی صوبے کے عہدیدار نہیں ہیں، وہ کابینہ کے ایک بڑے متحرک رکن ہے. یہ بات جو ابھی 5100 والی ہے، یہ کانسیپٹ 5001 والی، وہ کانسیپٹ TV ٹاک شو پہ بتانا چاہیے یا ان کو کیبنٹ میں رکھنا چاہیے اور ہاتھ جوڑ کے پرائم منسٹر صاحب کو یہ ریکویسٹ کرنی چاہیے اور لابنگ کرے باقی کابینہ کے وزیروں کے اندر کہ پرائم منسٹر صاحب ہم ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں جواب تو فیصل واڈا صاحب دے رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اجازت دیں تو ایک بریک لیں گے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. فیصل واڈا صاحب، ابھی تو ایک صورتحال ہے سر، یہ کل سے ایک نئی صورتحال ڈیولپ ہوگی. کل APC ہو رہی ہے اور یہ ایک احتجاج کا ایک بہت بڑا فارمولہ بنا رہے ہیں. یہ چیئرمین سینٹ کو بھی تبدیل کرنا چاہتے ہیں سر. تو کل سے سر گورنمنٹ کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے سر؟ چودھری صاحب انہوں نے پہلے نعرہ لگایا کہ ہم یہ بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے. میں نے ریکارڈ کا حصہ بنا دیا، آپ کے بھی حصہ بنا دیتا ہوں. الحمدللہ یہ 7 تل کا زور بھی لگا لیں ہم سموتھلی بجٹ پاس کریں گے. یہ APC کرنا چاہتے ہیں، ہم گاڑی دیں گے، جگہ دیں گے، پرائم منسٹر ہاؤس کی ہوا بھی کھلا دیتے ہیں تاکہ ان کی پرانی یادیں تازہ ہو جائیں. یہ پھر کیا کریں گے؟ کل آئیں گے کہیں گے کہ ہم نے ایک اور پروگرام بنایا APC کا. اس کے بعد ہم نے یہ سوچا ہے کہ جمہوریت ڈیریل نہ ہو جائے، وسیع مفاد کے لیے ہم نے جمہوریت کو بچانے کے لیے سوچا اپنی پیروں پہ خود کلاڑی ماریں گے. ان کے پاس پلے کچھ نہیں ہے سر. 0 + 0 + 0 + 0. نہ یہ ساتھ ہوں گے، نہ یہ کچھ کر سکتے، نہ یہ سڑکوں پہ آ سکتے، نہ یہ بجٹ روک سکتے، نہ اللہ کی مہربانی سے حکومت گرا سکتے. ان کو گورنمنٹ کو کوئی پریشانی نہیں ہے صاحب. کہ جن نے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ حکومت کو کوئی پریشانی نہیں ہے تو یہ کیسا احتجاج ہے جی؟ کیا کر لیں گے APC؟ میں ایک گزارش کر دوں. ایک تو چودھری صاحب بالکل یہ فیصل واڈا ٹھیک کہتے ہیں، ہم بالکل احتجاج کرنے کے موڈ میں نہیں اور نہ کریں گے، جتنی چاہے یہ گرفتاریاں کر لیں. ہاں ایک بات ضرور ہے اور یہ فیصل واڈا بات وہاں تک ضرور پہنچا دیں کہ جو کچھ آپ عوام کے ساتھ کر رہے ہیں، اور خاص طور پر جو عمران خان صاحب نے فرمایا تھا نا کہ 1% لوگ ہیں پاکستانی جو ٹیکس دیتے ہیں، میں آپ کے وساطت سے وہاں تک بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ بھائی صاحب جب بچہ پیدا ہوتا ہے پاکستان میں اس وقت سے مرتے وقت تک وہ ٹیکس دیتا رہتا ہے. آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ آپ خود 1 لاکھ روپیہ ٹیکس دیتے ہیں تو لوگوں کو بھی سمجھتے ہیں کہ کوئی ٹیکس نہیں دیتا. تیسری بات میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کا جینا دوبر جس طرح آپ نے کر دیا ہے، اگر یہ APC نہ بھی ہوتی، اگر کوئی جماعت عوام کے ساتھ کھڑے ہو کر باہر نہ آئی اور آپ کو نکیل نہ ڈالی، تو میں سمجھتا ہوں کہ کل کو عوام بھی اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے. اور اگر یہی صورتحال رہی جو آپ کے مشیر خزانہ کہتے ہیں کہ اگر معیشت کی یہی صورتحال رہ گئی تو پاکستان کی معیشت ڈیفالٹ کر جائے گی، اور اگر نیوکلیر پاکستان کی معیشت ڈیفالٹ کر جائے گی تو پھر فیصل واڈا صاحب بتائیں ہم کس جگہ کھڑے ہوں گے. اس لیے ہم باہر آ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب اگر فرض کریں کہ آپ وفاقی حکومت پر ضرب لگاتے ہیں تو سر سندھ میں آپ کی گورنمنٹ ہے سر، وہ کیسے بچے گی پھر؟
देखिए चौधरी साहब, अभी फैसल साहब ने कहा कि हमारी हुकूमत इतनी मजबूत है, इतनी हुकूमत इनकी मजबूत है और ये इतने ताकतवर हुक्मरान हैं, तो मेरे ख्याल में आज एक ब्रेकिंग न्यूज फैसल वाडा साहब आपके प्रोग्राम में दे दें, एक्सप्रेस के आज के प्रोग्राम में, कि ये इतनी बड़ी मजबूत हुकूमत कल परसों तरसों एक हफ्ते के अंदर अपनी हुकूमत से ऑर्डिनेंस करवा लें, क्योंकि ये तो उसूल है कि जब तक कोई आइन में कोई अमेंडमेंट हो जाए, कानून में कोई तब्दीली हो जाए, तब तक ऑर्डिनेंस जो है उसके थ्रू गवर्नमेंट काम करती है। 5100 बंदों को लटकाने के लिए ऑर्डिनेंस कब आएगा, ये डेट बता दें। वो नौकरियों वाली बात को मैं सवाल नहीं छेड़ता आपसे, ये सवाल छेड़ता हूं कि आप फेडरल हुकूमत तो सर ये जो एहतजाज कर रहे हैं सर, ये एपीसी का सर क्या एजेंडा क्या करना चाहते हैं आप? सर इन्होंने जो कौम की हालत की हुई है ना, इन्होंने जो कौम की हालत की हुई है, ये और स्मार्ट बने हुए हैं, इन्होंने कोई एक काम नहीं किया जिससे कौम खुश हो। और दूसरी बात ये 50 लोग जब इस्लामाबाद में जमा हुए थे, इन्होंने मार पिटाई करके सर फाड़ दिए थे कारकुनों के। ये क्या हमें कंटेनर देंगे, ये गाड़ी देंगे? आप अपने कंटेनर और गाड़ियां रखें अपने पास, आप बजट पास कराने के लिए घुमंड है आपको। मैं आपसे कहता हूं कि 5001 बंदे को फांसी देने के लिए ऑर्डिनेंस कब आएगा, डेट दे दे आप। ठीक हो गया वाडा साहब। ये सर आपको याद है कि ये जो नैब के सामने जो कुछ हुआ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स के साथ, तो सर ये अगर एहतजाज हुआ तो वही एपिसोड दोहराया जाएगा सर? तो अगर टाइम कम है तो मैं एक शेर में सब कुछ समअप कर देता हूँ। इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। देखिए ये फैसल साहब ये भी बता दें कि मसाइल तो आपको जहेज में मिले थे, जवाब नहीं दे रहे इमरान खान को जायदाद से जहेज में किसी में आई है? 3 शादियों में कोई जहेज में मिली चीज? पर्सनल बात नहीं यार, ये नहीं चौधरी साहब आप पर्सनल कर रहे हैं। मैं तो समझता हूँ कि मसाइल अगर जहेज में मिले हैं तो मैं तो 5001 बंदे की डेट मांग रहा हूं। क्या ऑर्डिनेंस कब? चौधरी साहब और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज। मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए।